अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। कल लाहौर में पीटीआई के चंद लोगों ने 12 रबीउल अव्वल के हवाले से एक महफिल का एहतमाम किया हुआ था और उसमें लंगर वगैरह भी था। तो पुलिस का वहाँ पर छापा पड़ता है और एक जो पीटीआई कारकुन है वो खोलते हुए तेल की कढ़ाई के अंदर जाकर गिर जाता है। भगदड़ होती है जब पुलिस पकड़ने लगती है और वो शख्स जो है वो 70% उसका जो जिस्म है वो जल जाता है और अभी भी वो शख्स जो है वो वेंटिलेटर के ऊपर है। ये खौफनाक वाकया क्या है मैं आपके सामने रखूंगा। और कायमा कमेटी बराए सेहत ने विजिट किया पिम्स हस्पताल का और उसमें से एक रुकन ये कहती हैं कि हमें ऐसा महसूस हुआ नर्सिस से बात करके कि जैसे इनको कोई क्लास दी गई है या इनको कोई रट्टा लगवाया गया। आपसे जब कोई पूछे तो आपने ये टिट्टू कापी तोते की तरह जो है वो बोलना शुरू कर देना है। ये भी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। और सोहेल आफरीदी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान के लिए भी पिम्स हस्पताल में शायद कोई जाल बिछाया गया था, ये इन्हें भी वहीं पर इस तरह किसी हादसे में मारना चाहते थे। ये सोहेल अफरीदी साहब ने बड़ा एक बयान दिया है पिम्स थाने के ऊपर कि इमरान खान साहब को भी जो है वो इसी तरह किसी हादसे में मारना चाहते थे। ये इसको भी डिस्कस करेंगे। और मिलिट्री ट्रायल 9 मई के ऊपर जो है वो बातें हो रही हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है और अब मुबैना तौर पर ये जो बातें हैं वो हो रही हैं कि ये जो फौज तैनात की गई है पिंडी के अंदर, ये आने वाले दिनों में शायद इमरान खान साहब का भी 9 मई के हवाले से मिलिट्री ट्रायल, मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उनमें इनका ट्रायल किया जाए। ये तमाम चीज़ें हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाला नया व्लॉग जब भी अपलोड हो और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो यूट्यूब चैनल के ऊपर बेल का आइकन है उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। कल पीपी 173 जो है वो वहाँ पर पीटीआई के चंद लोग, ये गालबन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का भी हल्का है, जुबैर नियाजी साहब भी, वहाँ पर चंद पीटीआई के जो लोग हैं वो ये जो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से उन्होंने एक महफिल का एहतमाम किया। वहाँ पर लोग बुलाए गए, वहाँ पर कोई नात खानी और इस तरह की महफिल जो है वो वहाँ पर एहतमाम किया गया और लंगर वगैरह का भी वहाँ पर एहतमाम होता है वहाँ पर। अब उसके ऊपर एज यूजुअल पीटीआई के कहीं पर भी कोई एक्टिविटी हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, तो ये वहाँ पर पुलिस, पंजाब पुलिस पहुँच जाती है। पंजाब पुलिस वहाँ पर छापा मारती है और वहाँ पर गिरफ्तारियाँ शुरू कर देती है। और वो गिरफ्तारियाँ वहाँ पर होती हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। अब पीटीआई को एक्चुअली जो स्टेट है वो पॉलिटिक्स से तो वैसे ही आउट कर चुकी है ना, कि इनको सियासत से वैसे ही आउट कर चुकी है। वो अब इनको मुसलमान भी नहीं मानती। यानी कि पीटीआई वाले मुहर्रम हो, 12 रबीउल अव्वल हो, ईद हो, 14 अगस्त हो, किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टेट उनके ऊपर गुस्सा है। उनको हर दायरे से खारिज कर दिया गया है। वो बीइंग अ पाकिस्तानी 14 अगस्त हो, वो बीइंग अ मुस्लिम ईद हो, वो 12 रबीउल अव्वल हो, मुहर्रम हो, कहीं भी निकलते हैं तो इनके ऊपर वो पड़ जाते हैं, टूट पड़ते हैं इनके ऊपर। अब ये उनके ऊपर छापा मारते हैं तो इश्तियाक साहब एक कारकुन है पीटीआई के, वो खोलते हुए तेल के जो कढ़ाई है ना उसके अंदर जाकर गिर जाते हैं। जाहिर सी बात है पुलिस छापा मारती है, पकड़ने लगती है, भगदड़ मचती है, वो खोलते हुए तेल के अंदर गिरते हैं और 70% जो उनका जिस्म है वो जल जाता है। मैं ये वीडियो भी साथ थोड़ी सी चला दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं इस वीडियो को चला सकता, लेकिन 70% जिस्म जल चुका है और जिस्म के ऊपर जितनी भी स्किन है वो सारी उतर चुकी है, सारी की सारी। वो पूरी वीडियो देखना भी जो है ना वो बड़े दिल गुर्दे का काम होगा कि अगर कोई वो पूरी वीडियो देखे। अब ये उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, फिर उनकी वहाँ पर सर्जरी की जाती है, उनका ऑपरेशन की जाता है, फिर पट्टियों में ये आप देख रहे हैं तस्वीर उनके सामने आ जाती हैं। और अभी जो पीटीआई के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया है, यानी कि वो अभी भी जिंदगी और मौत की कशमकश के अंदर मुब्तला हैं। और ये कारनामा है हमारी पंजाब पुलिस का कि यानी कि एक शख्स अगर उसकी सियासी वाबस्तगी है, पीटीआई से है, किसी भी जमात से है, वो अब 12 रबीउल अव्वल के ऊपर महफिल के अंदर भी नहीं जा सकता, वो वहां पर नात खानी के अंदर भी नहीं जा सकता, वो किसी मुहर्रम के जुलूस में भी नहीं जा सकता, वो 14 अगस्त को पाकिस्तान के हक में कुछ जलसा, जुलूस, रैली, दोस्तों के साथ भी बाहर नहीं निकल सकता। 70% इस शख्स का जो जिस्म है वो जल गया, जिसकी जो जिम्मेदार है वो आईजी पंजाब पुलिस, सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब पंजाब पुलिस के जिम्मेदार हैं। इस शख्स के क्या कसूर था इस शख्स का? वहां पर फिर ये गिरफ्तारियां करते हैं। एडवोकेट शर्जील खान, जुबैर नियाजी साहिबा के साहब जो है, उनकी वालदा सादिया अयूब, मुबीन अहमद, नवीद जफर समेत दर्जनों अफराद को जो है वो वहां पर गिरफ्तार किया जाता है और उनसे उनके मोबाइल भी जो है वो छीन लिए जाते हैं।
اور پھر خواتین جو ہیں ان کو ایک جو گھر ہے وہاں پر ان کو اندر جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ایک گھر کے اندر ان کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا ہے، آپ اس کو اس طرح جو ہے وہ لے لیں۔ اور یہ جو شخص ہیں ملک اشتیاق ہیں، یہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، ان کا پھر بعد میں جو ہے وہ آپریشن وغیرہ ہوا اور سارا کچھ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی زبیر نیازی کی والدہ اور دیگر خواتین جس گھر میں محصور تھیں، پولیس نے وہاں سے تمام سی سی ٹی وی کیمرے اتار لیے اور گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے چھت پر چڑھ گئی۔ اب 2 دن پہلے ہی، صرف 2 دن پہلے ہی ہمارے کتنے ہی صحافی یہ سرحد یونیورسٹی کے اوپر وہ جو کرنل صاحب ہیں ان کو پاکستان کا مرد کلندر اور غیرت مند شخص جو ہے وہ ثابت کرنے کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ ان کی بیوی کے اوپر بات چیت آئی، اس نے گولیاں چلائیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی جلسہ نہیں تھا، یہ کوئی احتجاج نہیں تھا، یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں تھی کہ جس سے جو ہے وہ کوئی سٹیٹ کی رٹ چیلنج ہو رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سڑکوں کے اوپر بھی نہیں ہے، اپنے گھر کے احاطے کے اندر باہر گلی کے اندر یہ ہو رہا ہے، اور وہاں پر پنجاب پولیس چھت سے کود کر ان خواتین کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے، تو پھر کیا یہ کہا جائے کہ اگر سٹیٹ آپ کے گھر میں آپ کی ماں بہن کے ساتھ یہ حرکت کرتی ہے تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے آپ بے غیرت بن کر رہیں؟ لیکن سٹیٹ کے علاوہ باہر کوئی بھی کچھ کرتا ہے تو آپ کی اگر غیرت نہیں جاگی اور آپ نے سر عام پبلک میں طلباء کے سامنے آپ نے گولی نہیں چلائی تو آپ پاکستان کے بے غیرت ترین مرد ہیں۔ یعنی کہ کیا اب اس ملک میں سیاسی جو آپ کی اختلافات ہیں اس میں کوئی 12 ربیع الاول کے حساب سے محفل کبھی انعقاد نہیں کر سکتا؟ یار یہ کتنی شرمناک بات ہے، کتنی افسوسناک اور گھٹیا ترین یہ بات ہے۔ ڈی آئی جی صاحب، سی سی پی او صاحب، آپ کو جواب دہ ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ اس شخص کی زندگی تباہ و برباد ہوگی، 70% یہ جھلس گیا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کی رونیت، فرونیت، ظلم، جبر اور تشدد کا نشانہ یہ شخص بنا ہے، اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے، لبیک والے بھی نکلے ہیں، انہوں نے بھی کچھ جلوس نکالے ہیں، پنجاب میں بھی نکالے، اور ایون کہ کے پی کے میں بھی انہوں نے نکالے ہیں، تو وہاں پر بھی ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، پنجاب میں بھی ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی پہ ہوتا ہے تو کے پی والے کہتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن کے پی کے اندر ہی لبیک والوں کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوئی ہے۔ یہ حالات ہیں اس وقت کے اگر سیاسی جبر اور تشدد کے۔ اب جی پیمز کا جو واقعہ ہے اس کے اندر قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی برائے صحت کے چیئرمین اور ارکان جو ہے انہوں نے پیمز کا ہسپتال کا دورہ کیا ہے، اور عالیہ کامران ہیں، یہ سینیٹر جو ہیں وہ میرے خیال میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی جو ہے وہ اہلیہ ہیں، وہ یہ کہتی ہیں وہاں پر کہ ہسپتال میں آن ڈیوٹی موجود نرسوں کے بیانات سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے انہیں پہلے سے ہی سکھایا پڑھایا گیا ہو۔ یعنی کہ وہ جو بیانات دے رہی تھیں وہ ان کو پہلے سے ہی کوئی رٹا شٹا لگوایا گیا تھا، کلاس دی گئی تھی کہ کوئی آئے پوچھے تو یہ بتانا ہے۔ حادثے کے بعد ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ اے سی میں بلاسٹ ہوا یا سلنڈر پھٹا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ کوئی حقیقت میں اے سی بلاسٹ یا سلنڈر پھٹنے کی کوئی بھی ہمیں چیز نظر نہیں آتی ہے۔ نرسوں نے خود اعتراف کیا کہ 1 منٹ کے اندر اندر سپارک ہوا اور وہ مدد کے لیے باہر بھاگ گئیں، لیکن انہوں نے بچوں کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ آن ڈیوٹی ڈاکٹر کے بیان سے بھی ہم بالکل متفق نہیں ہیں۔ ہم سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ تمام تر شواہد اور ویڈیوز کمیٹی کے پاس جمع کروا دی ہیں، جبکہ ای ڈی صاحب کا کہنا تھا کہ ایسے کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ جی تمام جو شواہد ہیں وہ کمیٹی اور ویڈیوز ہم نے کمیٹی کو جمع کروا دیے ہیں، لیکن ای ڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ایسے کوئی شواہد ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس کیس کے تمام حقائق اور کمیٹی کی رپورٹ 48 گھنٹوں کے اندر سب کے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، اس کی جو کمیٹی بنائی گئی اس کے اوپر رؤف کلاسرا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا آج جو ہے، وہ یہ کہتے ہیں، کل انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی پیمز ہسپتال میں اتنی بڑی انسانی ٹریجڈی کی انکوائری کرانے اور ذمہ داران کو سزا دلوانے کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جو سابق سیکٹری داخلہ خود ماضی میں نیب کے کیس میں شہید پولیس والوں کے کوٹے سے پلاٹ لینے اور بیچنے کے الزام میں انکوائری بھگتتے رہے، وہ اب خود انکوائری افسر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یعنی کہ ایک شخص جو ماضی میں شہید پولیس والوں کے کوٹے سے پلاٹ لیتے اور بیچنے کے الزام میں انکوائری جو ہے وہ بھگتتے رہے ہیں، وہ اس انکوائری کے ہڈ ہے۔ آپ سنجیدگی کا اس سے اندازہ کر لیں، اور اس سانحے کی سنجیدگی کا آپ اندازہ یہ کر لیں کہ وزیر اعظم ہاؤس سے پیمز ہسپتال محض 10 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، محض 10 کلومیٹر کی دوری پہ،
اور وزیر اعظم صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ محض 10 کلومیٹر جا کر وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو وہاں پر جو ہے وہ داد رسی کرتے. آگ لگی، شام کو 3-3:30 بجے وفاقی وزیر صحت صاحب پہنچتے ہیں وہاں پر. وزیر اعظم صاحب وہاں پر نہیں گئے، محض 10 کلومیٹر ایک ہی شہر ہے، صرف 10 کلومیٹر کے اوپر وزیر اعظم صاحب جا کر 14 بچے وہاں پر جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے، اور حکومتی غفلت سے ہارے، حکومتی بے شرمی ڈھٹائی سے ہارے. اسی نظام کی وجہ سے وہ ہارے، جس نظام کے اوپر آج ہر پاکستانی لعنت بھیج رہا ہے. اسی نظام کے وزیر اعظم صاحب کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ 10 کلومیٹر دور محض 10 سے 12 منٹ کا سفر طے کر کے وہاں پر جو لواحقین تھے، والدین تھے، ان کی داد رسی کرتے، ان کو کوئی صبر دیتے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. وزیر اعظم صاحب نے اے سی والے کمروں میں منرل واٹر پیتے ہوئے احکامات جاری کیے. یہ ویلیو ہے اس جو 26 کروڑ جو عوام ہے نا، یہ ان کی ویلیو ہے کہ وزیر اعظم محض 10 کلومیٹر دور نہیں جا سکتا ہے. اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں. اور مجھے تو اب یہ خوف ہے، یہ مجھے ڈر ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ کل کو واقعے کے اندر کوئی اور چیز نہ لے آئیں پی ٹی آئی والی، کہیں کہ جی وہاں پر کوئی وارڈ بوائے تھا، وہاں پر کوئی چیز تھی ان کی آپس میں پھڈا ہوا، ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے یا اس دن صبح سیاسی اختلافات ہوئے اور اس میں ایک بندہ آیا، اس نے اس کو آگ لگا دی، سرکٹ لگا دی، اور وہ سیاسی جماعت سے اس کا تعلق تھا، اس نے وہ غصہ نکالا، یا کچھ اس طرح کی چیز جو ہے وہ اس کو ڈیولپ کر کے وہ بھی عمران خان کے کھاتے میں ڈال دیں. یہ جو سرحد یونیورسٹی والا واقعہ ہے، یہ بھی پوری کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان کے کھاتے میں ڈالو، اس کو ڈالو. اور ٹاؤٹس جو ہیں وہ ان کی بڑی سخت ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، انتہائی سخت ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے یہ معاملہ ڈالو کسی کے اوپر، سیاسی اس کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئرنس کے اوپر یہ معاملہ ڈالو. اور اسی طرح پمز والا بھی ڈال دیں، کیا آ جاتا ہے، پوچھنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. یہاں پر کھولتے ہوئے تیل کے اندر ایک شخص آپ کی پولیس کی رونیت کا شکار ہو جاتا ہے، کھولتے ہوئے تیل کے اندر 75% 70% جو ہے وہ اس کا جسم جل جاتا ہے. کون پوچھے گا ان کو؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا. بھیڑ بکریاں جانور ہیں 26 کروڑ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر. اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اسی پمز واقعے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پمز ہسپتال میں آتش زدی کے نتیجے میں معصوم نومولود بچوں کے جان بحق ہونے پر گہرے دکھ ہوا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو نشانہ بنانے کے لیے بچھایا گیا کوئی جال بھی ہو سکتا ہے یہ حادثہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بچے تھے ان کا تو کوئی تعلق سیاسی جماعت سے نہیں تھا، نہ کوئی جھنڈا تھا، یہ تو نظام کی بھینٹ چڑھے ہیں، نظام کی نااہلی، نظام کی بے شرمی اور ڈھٹائی کی بھینٹ چڑھے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی حالیہ طبی معائنے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چند دن قبل عمران خان کو بھی اسی ہسپتال میں لایا گیا تھا، شاید ان کے لیے بھی وہاں کوئی جال بچھایا گیا تھا تاکہ کسی حادثے کی آڑ میں ان کی جان لی جا سکے. باقی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کوئی بھی بہانہ بنا سکتے ہیں. بات تو ٹھیک ہے، غلط تو نہیں ہے، پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، سانیہ بنا دینا ہے. یہاں پر بھی جس طرح سانیہ بنا دیا، کوئی کہہ رہا ہے حادثہ تھا، کوئی کہہ رہا ہے کچھ نہیں تھا. حادثہ تھا تو اس کے بعد جو ایکچولی اس کے بعد کی چیزیں ہیں ریسکیو کرنے والی، وہ کچھ بھی نہیں تھا. اربوں روپے کا بجٹ پمز ہسپتال کھا گیا. تیسرے چوتھے گریڈ کی جو 2 نمبر میڈیسن ہے وہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر ملتی ہے، تیسرے چوتھے گریڈ کی، فرسٹ گریڈ کی بھی نہیں، تیسرے چوتھے گریڈ کی میڈیسن ملتی ہے. تو یہ جو ہے وہ حالات ہیں پمز ہسپتال کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر. اچھا جی، ایک تو ملٹری جو کورٹس ہیں، ملٹری جو ٹرائل ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ کل جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ فیض حمید کو ابھی 9 مئی پر چارج شیٹ کیا جائے گا، کچھ اور لوگوں کو بھی کیا جائے گا. اب یہ سٹیٹمنٹ چھوٹی نہیں ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی. وہ کہتے ہیں جی فیض حمید کو بھی 9 مئی کے اوپر چارج شیٹ کرنا ہے اور کچھ اور لوگوں کو بھی کرنا ہے. وہ کہتے ہیں 9 مئی بہت بڑا جرم ہے. اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ یہ صدقے دل سے معافی مانگے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. انہوں نے زبانی بھی معافی نہیں مانگی بلکہ کہا یہ آپ نے خود کیا. انہوں نے یعنی کہ پی ٹی آئی نے، پی ٹی آئی تو یہی کہتی ہے نا کہ جی یہ اس نے کیا جس نے سی سی ٹی وی چھپائی اور اس کے پیچھے سازش ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ بجائے معافی مانگنے کے یہ تو الٹا کہہ رہے تھے کہ جی آپ لوگوں نے یہ کیا ہے. اب اس بیان کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کریں، پنڈی کے اندر 6 مہینے کے لیے فوج کی تعیناتی، تو اور پھر ایک دم سے یہ 9 مئی کا چارج شیٹ ہونا اور ٹرائل ہونے کی بات چیت آنا، تو ایک کہیں نہ کہیں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مبینہ طور پر عمران خان صاحب کا جو 9 مئی کے اوپر ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر کیا جائے، اور ان کو ایک نئی جیل کے اندر بھی شاید جو ہے وہ شفٹ کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جو نئی جیل بنائی گئی ہے۔ تو ملٹری کورٹس کے اندر اگر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ٹرائل کیا جا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جی ملٹری ٹرائل عدالتیں جو ہیں وہ ان کو سزائے موت کی کوئی سزا سنا دیں۔ یہ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے یہ خدشہ ہے تب تک جب تک جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے اندر یہ کیس نہیں سنے جاتے اور ان کی جو سنوائی ہے وہ وہاں پر نہیں شروع ہو جاتی، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سٹارٹ اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہوئی ہے۔ پی ایم ایل این کو وہاں پر حکومت دی گئی، وہاں پر ان کو مینڈیٹ اٹھا کر دیا گیا، اور اس کے اندر اب نواز شریف صاحب نے کیا کیا ہے؟ نواز شریف صاحب نے ایکچولی یہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب ہیں ان کو نامزد کر دیا ہے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب۔ اور ایکچولی جو بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب ہیں وہ الیکشن ہار چکے ہیں پیپلز پارٹی کے ایک رکن سے، اور یہ جو ہے وہ مظفر آباد کے حلقہ ایل اے 29 میں نون لیگ کے افتخار گیلانی پیپلز پارٹی کے سردار مختار احمد خان سے آ رہے تھے، یعنی کہ ایک جو شخص ہیں اس کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا، وہ ہار گیا، اس کو اب قائد محترم جو ہے نواز شریف صاحب وہ وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر لگا رہے ہیں، اور وہ وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر لگ رہے ہیں ٹیکنوکریٹ سیٹ پر منتخب ہو کر، یعنی کہ اس کو لوگوں نے نہیں منتخب کیا، تو قائد محترم کہہ رہے ہیں کہ کوئی حال نہیں، لوگوں کے مینڈیٹ کی ایسی کی تیسی، تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے کہ تم اس بندے کو ہراؤ، لو سامبو، تمہارے اوپر اس کو وزیر اعظم بناؤں گا، میں لعنت بھیجتا ہوں میں تمہارے اس مینڈیٹ کے اوپر کہ تم ہمارا بندہ ہروا دو اور ہم اس کو نکال دیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہی بنے گا وزیر اعظم، ٹیکنوکریٹ سیٹ کے اوپر لا کر اس کو میں وزیر اعظم بناؤں گا۔ اب ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم سیٹ کے اوپر کے لیے نامزد کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے اندر اعتراضات شروع ہو گئے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں۔ نون لیگ کے آزاد کشمیر میں صدر شاہ غلام قادر اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا فیصلے پر اعتراض، انہوں نے اعتراض جو ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے، اور دونوں جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی اجلاس بلانے کی جو ہے وہ تجویز اس کے اوپر دی گئی ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ اندر جو ہے وہ ناراضگی ذرا جو ہے وہ اچھی خاصی شروع ہو گئی ہے کہ یہ میاں صاحب کیا کر رہے ہیں، ایک بندہ ہارا ہوا ہے، چلیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ جو ہے وہ دے دیا، وہاں پر اس کو منتخب کر دیا، اب اس کے اوپر بھی اس کو لا کے جو ہے وہ آپ وزیر اعظم بنا کر کھڑا کر دیں، مسلط کر دیں ہمارے اوپر، تو یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو آزاد کشمیر کے اندر بھی جو ہے وہ انٹرسٹنگ جو سچویشن ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر یہ پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔